अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज करेंगे हम अफगानिस्तान की सूरत हाल से। वहां पर एक तब्दीली ज़ाहिर है कि 20 साल के बाद दोबारा अफगान तालिबान मेरे ख्याल में हुकूमत बनाने को हैं। ये तब्दीली तो आई है, लेकिन अगर एक तब्दीली या हालात अभी तक नहीं बदले तो वो वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन है। कल हमने देखा कि एक खून की होली खेली गई वहां पर, जब काबुल एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए जिसके नतीजे में कई हलाकतें हुई, अमरीकी फौजी भी हलाक हुए और उसके बाद जो सूरत हाल है वो बड़ी अनसर्टन है। इससे पहले कि इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं इस पर बात करें तो आज शहबाज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसका जो सारा फोकस था वो अफगानिस्तान के ऊपर था। आगाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ अहम हाईलाइट्स हैं जिससे एटलीस्ट ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर डायरेक्शन है अफगान पॉलिसी को लेकर के क्या हो सकती है। उसके अंदर एक जो चीज़ है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी की हालात जो हैं वो अनसर्टन है, एक आप कह लें कि खौफ की फिजा है। लेकिन DGISPR के मुताबिक जो पाक अफगान बॉर्डर है उसमें जितनी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उधर जो हालात हैं वो बहुत नॉर्मल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 15 अगस्त जब काबुल का फॉल हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने जो अपने रेगुलर ट्रुप्स हैं वो मूव किए, जो 17 जो सर्टिफाइड या डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं ताकि सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके। और उनके मुताबिक अभी तक वहाँ पे कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। 90% वो कह रहे हैं जी बॉर्डर जो है हमारा वो फेंस हो चुका है। और एक और जो बात जो वैसे तो इतलात आ रही हैं, अभी तक उनका कहना है कि कोई नए अफगान रेफ्यूजीज भी नहीं आए। और मेरे ख्याल में जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी, जो उनसे सवाल भी हुआ कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, माजी में भी रहा है, तो हमारी क्या तवक्कुआत हैं। तो DGISPR का कहना था कि हमें पूरा यकीन है कि और पूरा एतमाद भी है कि जो भी नई हुकूमत वहाँ पे आती है यकीनन अफगान तालिबान की होगी कि वो मौसर कार्रवाई करेंगे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन यकीन दहानी मेरे ख्याल में मौजूद है, वरना इतना कॉन्फिडेंटली वो ये बयान ना देते। और मेरी इतला ये भी है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी अफगान तालिबान को एक फहरिस्त भी दी है कि कौन कौन से जो वांटेड TTP के लोग हैं, इवन के BLA के लोग हैं, उनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए या उनको एलिमिनेट किया जाए। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि खासतौर पर जिस तरह आपने स्टार्ट में कह दिया कि जो कल वहाँ पे 2 सुसाइड बॉम्बिंग हुई हैं वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद एक पैनिक की सूरत हाल थी और बहुत सारे वर्ल्ड कैपिटल से रिएक्शन आ रहा था। तो DGISPR की जो आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस लिहाज से बहुत अहम थी कि जो खित्ते में इतनी तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं, पाकिस्तान क्या सोच रहा है। तो एक और जो टेक अवे था कि लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान पैनिक मोड के अंदर है। जो पाकिस्तान की इस वक्त पोजीशन जो लग रही है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो जो चीजें हैं बाय एंड लार्ज वो पाकिस्तान की कैलकुलेशंस के मुताबिक ही हो रही हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में बिल्कुल एटलीस्ट तासुर तो यही मिलता है। और पाकिस्तान जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी पता चला कि पाकिस्तान हर तरह की जो सूरत हाल है, उन्होंने ये इस इम्कान को रूल आउट नहीं किया कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आ सकता है। लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, और जो भी बॉर्डर मैकेनिज्म बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि उसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है वो कम से कम हो। और उसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, उसमें उनसे जब सवाल हुआ कि क्या अफगान तालिबान की जो भी उनकी मिलिट्री क़यादत है उनसे कोई राबता है, तो उनका यह कहना था कि अभी तो वो गवर्नमेंट बनी नहीं है। जब गवर्नमेंट बनेगी तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे, जिस तरह पाकिस्तान ने पिछली हुकूमतों को ऑफर की कि हम उनको सिक्योरिटी मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं, उनकी अफवाज के लिए काम करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं, तो ये सहूलत जो है अगर जो फ्यूचर में गवर्नमेंट आती है अफगान तालिबान की क्यों ना हो, उनको भी ये सहूलत मुयसर होगी। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मुस्तकबिल में गवर्नमेंट आ रही है तो तवक्को हम ये कर रहे हैं कि कॉर्डियल रिलेशनशिप, यानी कि हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। और एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल मेरे ख्याल में जो हम बात भी करते रहे कि अगर अफगान तालिबान वहां पर उसी तरह का निज़ाम लाते हैं जो पहले वो लाए थे, उसका पाकिस्तान पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पर इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान का जो आइन है वो पहले ही जो पाकिस्तान के कवानीन है
وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو پاکستان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، کیونکہ اگر آئین تو ہمارا 1973 سے بنا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ٹرائبل ایریاز تھے جو مرج ہو گئے اب KPK میں، وہاں پہ ایک بہت بڑی ایک تحریک بن کے ابھری تھی اور پھر ملٹری آپریشنز کرنا پڑتے. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک کانفیڈنٹ لگ رہا ہے کہ اگر جو بھی وہاں پر حالات ہوتے ہیں، جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے، اس کا امپیکٹ ہمارے پہ. لیکن کامران جو کل اٹیک ہوا ہے واپس اسی پوائنٹ کے اوپر 100 سے زیادہ افراد کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، جس میں 13 امریکن سروس مین بھی تھے. تو کیا آپ کے خیال میں امریکنز جو ہیں وہ اس کو اتنی آسانی سے ہضم کر لیں گے، خاص طور پر کل جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے اس کو ہضم کریں گے، کیونکہ امریکہ کے اندر کچھ جو ریپبلکنز ہیں وہ تو اب جو بائیڈن کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں. اور جو ریئیکشن تھا، ظاہر ہے رات گئے انہوں نے پریس کانفرنس کی جو بائیڈن نے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ان حملوں کے بعد امریکہ اب کیا کرے گا. آئیے پہلے وہ سنتے ہیں. جی شہباز، دیکھا آپ نے کہ جو بائیڈن بڑا واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم معاف نہیں کریں گے، بھولیں گے بھی نہیں، اور داعش خراسان نے یہ جو حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ان کو ہنٹ ڈاؤن کریں گے. اور اطلاعات کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ گلف میں ظاہر ہے کہ ان کا بیس بھی ہے کہ جو B-52 بامرز ہیں وہ بھی ان کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے. تو یہ امکان موجود ہے اس بات کا کہ شاید افغانستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے داعش کے ٹھکانوں پر. اس میں کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریپلیکیٹ ہو سکتی ہے چیزیں، جس طرح شام کے اندر ہوا تھا، وہاں پہ امریکنز نے وڈرا کیا، عراق کے اندر ہوا تھا کہ امریکنز نے وڈرا کیا، اس کے بعد دوبارہ امریکنز واپس گئے وہاں پہ، انہوں نے جو ISIS خراسان تھا اس کے اوپر انہوں نے اٹیکس کیا اور وہاں سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ودرال تو ہو جائے گا؟ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ 31 اگست جو ہے ڈیڈ لائن ہے، آگے امریکنز پھر واپس آ سکتے ہیں؟ عراق اور سیریا میں جو ISIS ہے وہ اپنے آپ کو خراسان نہیں کہتے. خراسان کیونکہ یہ جو اس کی آف شوٹ ہے، یہ جو برانچ ہے ISIS خراسان، وہ اس علاقے میں، کیونکہ تاریخی طور پر خراسان کہا جاتا تھا کہ پاکستان، افغانستان، ایران اور جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ماضی میں اس کو خراسان کہتے تھے. تو اس کی یہ ایک سمجھ لیں کہ جو مین ISIS ہے اس کی ایک برانچ ہے، لیکن یہ بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپس میں ان دونوں کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے. اب جو آپ نے حوالہ دیا کہ بالکل عراق میں ایک دفعہ جب کمپلیٹ وڈرا کر لیا US اور باقی فورن فورسز نے، تو ISIS وہاں پر دوبارہ سے منظم ہوئی، بلکہ 1/3 جو عراق کا علاقہ تھا اس پر قبضہ کر لیا. جو ابو بکر البغدادی تھے ISIS کے چیف، انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پر جو بھی خلافت ہے اس کے قیام کا اعلان کر دیا، اور دوبارہ سے امریکہ کو ایک 79 ملکوں کا ایک کولیشن بنانا پڑا. واپس انہوں نے بھیجا عراق میں، انہوں نے ISIS کو ڈیفیٹ کیا اور تب جا کے سٹیبلائز ہوا. کیا افغانستان میں ایسا ہوگا؟ آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی گیون دا فیکٹ کہ جو ISIS خراسان ہے اس کی شاید وہ اسٹرینتھ ابھی اتنی نہیں ہے. پہلے کہا جاتا تھا کہ شاید ان کے 2000 کے قریب فائٹرز ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی 500 سے 1000 کے قریب ہیں. لیکن لیون پنیٹا جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ شاید امریکہ کو واپس جانا پڑے، کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ISIS خراسان ہے یہ ایک نیو القاعدہ ہے، کیونکہ ان کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک وٹ ایور جو پالیسی ہے وہ افغانستان تک کنفائن نہیں ہے، وہ بیونڈ افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں یہ امریکہ کے لیے، ان کے اتحادیوں کے لیے تھریٹ ہو سکتا ہے. تو اس کو نمٹنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کارروائی کریں. اتنی زیادہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اندر کامران، ایک چیز ابھی بھی ایک پزل ہے جو کہ شاید اس طرح حل نہیں ہو پا رہا ہے. جو افغان طالبان ہیں اور امریکنز ہیں ان کے درمیان ابھی بھی ایک بہت ہی کوارڈیل ریلیشن تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، دے آر فائٹنگ اگینسٹ ایچ ادر، لیکن ایک خاص قسم کی سپورٹ ٹیسٹلی کہیں نہ کہیں سے طالبان کو بھی مل رہی ہے اور طالبان کی طرف سے جو امریکن فورسز ہیں ان کو بھی مل رہی ہے. اس کے پیچھے کیا کہا؟ دیکھیں، ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوحہ میں جو ڈیل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ان کی آپس میں جب روابط ہوئے تو باقاعدہ ایک ظاہر ایگریمنٹ تھا. تو جو آپ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں کہ ایئرپورٹ کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ اس وقت امریکی افواج کے پاس ہے، جو آؤٹر لیئر ہے، جو آؤٹر سیکیورٹی ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے. اور یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے بلکہ امریکہ کے اندر کہ امریکی حکام نے وہ فہرستیں فراہم کی ہیں افغان طالبان کو کہ کن کن لوگوں کو آپ ایئرپورٹ آنے کی اجازت دیں. تو اس لیول کی کوآپریشن ہے، نہ صرف اس لیول کی بلکہ انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہو رہی ہے. اب جو CIA کے چیف ہیں، پیر کے روز ان کی خفیہ ملاقات ہوئی ملا عبدالغنی برادر سے. میں جو امریکن کامنٹیٹرز کو سن رہا تھا کہ CIA چیف ظاہر ہے کہ ان کے سربراہ ہیں اسپائی ایجنسی کے، وہ ایسے ہی منہ اٹھا کے اتنا بڑا رسک لے کر کے کابل میں نہیں گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہم معاملات پر ملا برادر سے مشاورت کرنے گئے ہیں. تو یہ بہت میرے خیال میں ایک انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ 2 ہفتے پہلے یہی امریکہ افغان طالبان کے خلاف ایئر سٹرائک کر رہا تھا اور 2 ہفتوں کے بعد اب یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں
کہ داعش کی تھریٹ کو کس طریقے سے کم کیا جائے. اچھا، ایک اور جو چیز ہے بریک کے بعد اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا سے کیوں چاہ رہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کوآپریٹ کرے. اس کا کوئک جو جواب ہے وہ ساتھ ہی دیتے چلیں. وہ پاکستان اس لیے چاہ رہا ہے کیونکہ پاکستان کو لگتا ہے کہ اگر افغان طالبان کو، کیونکہ کل وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ موقع ہے کہ بین الاقوامی برادری افغان طالبان کی حمایت کرے. وہ کیوں حمایت کرے؟ جو میرے سرکاری ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ ان کی حمایت نہیں کریں گے تو یہ داعش جیسے گروپ ہیں یہ دوبارہ سر اٹھائیں گے اور پھر پورے خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے چیلنج بن جائیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان کی حمایت کی جائے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں سینئر صحافی علی مصطفیٰ کابل سے جوائن کریں گے. جی، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور ہمیں کابل سے جوائن کیا علی مصطفیٰ نے. صحافی ہیں، اس وقت کابل سے زبردست رپورٹنگ کر رہے ہیں. تو علی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیں کہ کل جو افسوسناک واقعہ ہوا، کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اس واقعے کو 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے خاص کر کے کابل کے اندر؟ کیا ابھی بھی لوگوں کے اندر خوف و ہراس موجود ہے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں داعش خراسان کی طرف سے. کامران، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پہ بلایا. اگر آپ ایئرپورٹ کی سچویشن آج دیکھیں تقریباً 24 گھنٹے بعد ان حملوں کے، تو وہاں پہ 2 گنا زیادہ لوگ موجود ہیں نسبتاً کل کے. یعنی حملے کے باوجود بھی وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو اپنے زندگی کی اس طرح پرواہ نہیں ہے، نکلنے کی زیادہ پرواہ ہے. لیکن یہ سینز اور پکچر صرف ایئرپورٹ کے ارد گرد ہی نظر آ رہے ہیں. اگر آپ شہر کے اندرون شہر آئیں جہاں پہ میں موجود ہوں مرکز میں، تو وہاں پہ آج چھٹی ہونے کے باوجود، جمعے کا دن یہاں پہ چھٹی کا دن ہے، ٹریفک رواں ہے، بزنسز چل رہی ہیں، لوگ باہر نظر آئے. لیکن اس کے باوجود ایک سینس آف ڈسپونڈنسی اور انگزائٹی بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ جب اتنے سارے لوگ ایک جگہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں یا 1 لاکھ لوگ نکل چکے ہوں، اور یہ وہ لوگ ہوں جو آپ کے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، انٹیلیجنسیا ہو، تو نہ صرف لوگوں میں بلکہ جو یہاں پہ نئے حکمران آئے ہیں ان کے اندر بھی ایک کرائسس سی آئی ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں کہ یہ کس طریقے سے نظام چلے گا کہ اگر سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. مصطفیٰ صاحب، یہ جو برین ڈرین والا یہ انتہائی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور غالباً ایک کنسرن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود طالبان جو ہے وہ لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ جا سکیں. سوال آپ سے علی مصطفیٰ صاحب یہ ہے کہ داعش کی طرف سے خطرہ تھا حملے کا، نیٹو چیف نے بھی اس کی وارننگ دی، US ٹاپ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ حملہ ہو سکتا ہے. کیا یہ گروپ اتنا طاقتور ہے کہ کوئی انٹیلیجنس ہونے کے باوجود امریکنز اور نیٹو ان کو روک نہیں سکے؟ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں شہباز. ایک تو یہ ہے کہ صحیح ہے گروپ اتنا طاقتور نہ ہو، لیکن جو سچویشن ہے اس کے اندر اپرچونٹیز بڑی آ رہی ہیں. امریکہ کا رخ گیٹ سے باہر کی طرف نہیں ہے، امریکہ کا رخ ہے گیٹ سے اندر کی طرف. وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے جتنے ہی بندے اندر وہ کر سکے، جن کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں یا جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا ان کو اندر کر لو. باقی کیا ہوتا ہے ملک کا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ بھی بات کا آپ خیال رکھیں کہ صرف طالبان کو یہاں پہ 12 دن ہوئے کابل میں آئے ہوئے، اور وہ کس طرح آئے؟ ایک گولی چلائے بغیر. کیوں؟ کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی اشرف غنی صاحب کی، وہ بھاگ گئے، اور جیسے وہ ملک چھوڑ کے بھاگے جتنے بھی نظام تھا، وہ پورا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، بیوروکریٹک سٹرکچر، جوڈیشل سٹرکچر، پولیسنگ سسٹم، وہ سب غائب ہو گیا. اس کے بعد جب طالبان آئے، انہوں نے کہا یہاں پہ تو سچویشن مختلف ہے، تو پاور ویکیوم ہے، ہم تو یہاں پہ کچھ یعنی کنٹینیوٹی نہیں ہے اس کے اندر. تو انہوں نے ایمنسٹی آفر کی لوگوں کو، ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی پوزیشن پہ واپس ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن پلیز آپ اپنی پوزیشن پہ واپس آ جائیں. لیکن لوگوں میں اتنا خوف اور ڈر موجود ہے، اتنی انسرٹنٹی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کچھ تو کہتے ہیں اپنی کوشش کر لیں گے ہم ایئرپورٹ کے اوپر، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بارڈرز کی طرف چلے جائیں گے، پاکستان کراس کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو اپنی فیوچر، اپنے مستقبل کا نہیں پتا. تو ایک ایسا فیز چل رہا ہے جہاں پہ کوئی بھی کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کنٹرول میں ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کنٹرول سنبھالا نہیں ہے. تو ایک بڑی کشمکش سی سچویشن چل رہی ہے یہاں پہ. اچھا علی، یہاں پر ایک اور جو امپورٹنٹ اب پہلو ہے، دیکھیں 2 ہفتوں سے پہلے تک افغان طالبان ظاہر ہے کہ یہی طریقہ اپناتے تھے جو داعش نے اپنایا، وہ خود کش حملے بھی کرتے تھے، خاص کر کے حقانی نیٹ ورک. اب جب وہ حکومت بنانے کے قریب ہیں تو اب ان کو سیم سیکیورٹی ڈائلیما یا سیم سیکیورٹی چیلنج جو دوسری حکومتوں کو وہ دیتے رہے وہ ان کو درپیش ہے.
تو آپ کے خیال میں کیا افغان طالبان جو ماضی میں خود سوسائڈ بومنگ کی ایڈوکیسی کرتے رہے بیٹر پریپیئرڈ ہیں کہ داعش سے وہ مقابلہ کر سکیں, یا یہ چیلنج ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا؟ آپ کا اچھا سوال ہے, کیونکہ طالبان اس پوزیشن میں تھے جس میں داعش ہے, لیکن طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کبھی ٹیررسٹ نہیں تھے, انہوں نے کبھی بھی سیویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا اسپیسیفکلی. ان کی جو جہاد تھی یا جو یہ خودکش حملے کراتے تھے وہ ایک اسپیسیفک فورن آکیوپیشن کے خلاف کراتے تھے, یا تو جو فورن آکیوپیشن وہ کہتے ہیں یہاں کا نظام یہاں پہ تھا اشرف غنی یا حامد کارزائی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حملے یہ کرتے تھے وہ ریئیکشن تھے جو ظلم یا انجسٹسز امریکن آکیوپیشن فورسز نے کی اس کی وجہ سے, یا جو ان کا نظام تھا یہاں پہ اشرف غنی صاحب کے انڈر یا کارزائی صاحب کے انڈر ان کے. حقیقت اس کے اندر کیا ہے وہ ویورز آپ کے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود طالبان نے آ کے یہ کہا کہ جی یہ دہشت گردی ہے جو داعش کر رہا ہے, کہ انوسنٹ سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے, کسی اور ریزن کی وجہ سے نہیں, صرف فساد پھیلانے کے لیے. یہاں تک کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ان کا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ افغانستان کو آزاد کیا جائے جو وہ سمجھتے تھے فورن آکیوپیشن سے, اور اس موقف میں وہ کامیاب ہو گئے. لیکن اب جو مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ نے انسرجنسی لڑی 20 سال, گورننس ایک بڑی مختلف چیز ہے, اور اس کا اندازہ انہیں آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. اچھا علی مصطفیٰ صاحب, امریکنز کو بہت بڑا یہاں پہ ایک دھچکا لگا, 10 سالہ تاریخ میں ان کی پہلی دفعہ غالباً 13 ان کے سروس مین کی ہلاکت ہوئی ہے یہاں پہ. تو کل پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا جی کہ وہ داعش سے بدلہ لیں گے. کیا امریکنز کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے؟ ان کے پاس جو تقریباً 5800 فورسز ہیں وہ تو ساری ایئرپورٹ ایریا کے اندر ہیں, کیا وہ واپس آئیں گے یا وہ ایریل پاور یوز کریں گے؟ نہیں, واپس تو نہیں آتے وہ. مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ہنٹ ڈاؤن کریں گے یا جو بھی ریسپانسبل ہے اس کے لیے اس کو ہم پکڑیں گے. اب اس کا کیا مستقبل میں ہوتا ہے یہ نہیں پتا. کیا تو وہ طالبان حکومت کے ساتھ مل کے, طالبان کے ساتھ مل کے داعش خراسان کو ہنٹ کریں گے, یا تو وہ یونیلیٹرلی اپنے ڈرونز بھیجیں گے, انٹیلیجنس نیٹ ورکس یوز کریں گے. کیا وہ چاہ رہے ہیں کہنا کسی کو نہیں پتا, کیونکہ اگر وہ 20 سال کے اندر اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پائے, شکست دے دی ایک طریقے سے, انہیں قبول کر لی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں, تو وہ آگے نکلنے کے بعد کیا چینجز لے کے آ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کسی کو نہیں پتا. لیکن ایک اس کے اندر اہم نقطہ ضرور ہے, کیونکہ جیسے امریکن فوج جا رہی ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز, اکوپمنٹ اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز طالبان کے ہاتھوں چھوڑ کے جا رہی ہے. نہ وہ نہیں چھوڑ کے جا رہی, لیکن جو سامان انہیں افغان آرمی کو دیا تھا, ANDSF کو دیا تھا, وہ اب طالبان کے ہاتھ میں ہے. اب طالبان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے یا کچھ کر بھی پاتا ہے, کیونکہ اس کے لیے اسپیئر پارٹس کی ضرورت ہے, مینٹیننس کی ضرورت ہے, اور بڑی چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بہت اہم سوال ہو سکتا ہے. علی ہمارے پاس وقت کم ہے, میں آخری سوال آپ سے اسی کی کنٹینویشن میں پوچھوں گا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ان 2 ہفتوں کے درمیان غیر معمولی طور پر کوآپریشن, انٹیلیجنس جو شیئرنگ ہے, پھر CIA کے چیف خفیہ طور پر ملا برادر سے ملتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکہ اور طالبان کے درمیان مکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کوآپریشن ہے یہ فیوچر میں داعش کے خلاف ایون اگر امریکی وڈرا بھی کر جاتے ہیں تو جاری رہے گی امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان؟ یہ ایک بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. میں آپ کو ریفر کروں گا, ایک ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے پولیٹیکو کی رپورٹ آئی جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکن فورسز آن دا گراؤنڈ نے انٹیلیجنس شیئر کی طالبان کے ساتھ, ان امریکنز کی جو کابل میں رہ رہے تھے, ان کے انٹرپریٹرز یا ان لوگوں کی جنہوں نے امریکی فوج کے ساتھ کام کیا تھا, اور کوئی بھی ایسوسیٹڈ انڈیویجول افغان جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو اس لیے شیئر کی کہ ایویکویشن جو ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یہ لسٹ ہے لوگوں کی, آپ ہمیں ان کو ایویکویٹ کرنے میں مدد کریں. جو طالبان نے کہا جی ہم بالکل کریں گے. لیکن دا فیکٹ کہ امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس اور ان لوگوں کے نام اور ایڈریسز شیئر کیے اکارڈنگ ٹو پولیٹیکو طالبان کے ساتھ, has created a huge issue inside the United States in the military ranks as well as the political ranks. تو اتنی deep level of cooperation چل رہی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان ایویکویشن کے موضوع پر. تو آگے جا کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس کے یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ اس حملے کے بعد ان دونوں کی ریلیشن شپ کیسے آگے بڑھتی ہے. کیونکہ صحیح ہے 13 امریکی سروس مین مرے ہیں, لیکن تقریباً 30 طالبان فائٹرز بھی
جاں بحق ہوئے ہیں اس حملے کے اندر. ڈیتھ ٹول تقریباً سویلینز کا اپ ٹو 100. بہت شکریہ علی, بہت موونگ سچویشن ہے, فلوئڈ سچویشن ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کے ان پٹ کا, اور اپنا آپ خیال بھی رکھیں. ظاہر ہے کہ سچویشن وہاں پہ بہت زیادہ انسرٹن ہے. ناظرین, جہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ حکومت کون سی نئی ترکیب لڑانے جا رہی ہے کہ جس سے وہ پاکستان کی جو ٹیکس بیس ہے یا محصولات ہیں اس میں اضافہ کر سکے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 3 سال اس حکومت کو ہو گئے, اور جو حکومت اصلاحات کرنا چاہ رہی تھی ایف بی آر کے اندر, اور خاص کر کے پاکستان کا جو ٹیکس ہے اس کو بڑھانا چاہ رہی تھی, ابھی تک اس کو خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن حکومت نے ابھی بھی شاید ہمت نہیں ہاری, نت نئے طریقے وہ اپناتے رہتے ہیں, اور اب ایک اور طریقہ وہ اپنانے جا رہے ہیں جس سے وہ توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکس بیس بھی بڑھے گی اور پاکستان کے جو محصولات ہیں اس میں اضافہ بھی ہوگا. تو شہباز, یہ نئی ترکیب حکومت کیا لگانے جا رہی ہے اور یہ کتنی قابل عمل ہے؟ کامران, یہ مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ ڈیفیٹ آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ ایفرٹس کرنا چھوڑ دیتے ہو, تو یا جب آپ ہار مان لیتے ہو نا. تو میرا خیال ابھی تک وہ ہار نہیں مان رہے. لیکن ٹو بگن ود وزیر اعظم عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی تقریباً 4000 ارب روپیہ, اس کو بڑھا کے انہوں نے کہا جی میں پہلے سال میں اس کو 8000 ارب کر دوں گا, اور جو ٹیکس بیس ہے اس کو میں کئی گنا بڑھا دوں گا, جو ٹیکس فائلرز ہیں ان کا نمبر بڑھا دوں گا. لیکن ناظرین, صورتحال جوں کی توں ہے, بہت بہتر اس میں آپ کو بہتری وہاں پہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. حکومت نے بہت سارے اقدامات کیے, اب تک 6 چیئرمین ایف بی آر تبدیل ہو چکے ہیں, 2 منسٹر آف اسٹیٹ فار ریونیو تبدیل ہو چکے ہیں, 4تھے وزیر خزانہ اس وقت. صورتحال وہیں کی وہی تقریباً کھڑی ہوئی ہے. 30 لاکھ کے قریب پاکستان میں اس وقت انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز ہیں, اور جو ٹیکس کلیکشن پچھلے سال تھی وہ 4764 ارب اچھی تھی لیکن ٹارگٹ سے بہت کم تھی. تو کامران, جو آپ کا سوال ہے کہ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, ہم پہلے بھی اس پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں کہ ایک صدارتی آرڈیننس کی تیاری ہو چکی ہے. اب جو اس کے اوپر فردر ڈیولپمنٹ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ صدارتی آرڈیننس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اس ہفتے وزارت جو آپ کی لا منسٹری ہے ہماری اس میں جا چکا ہے, اور اس میں جو کامران جو بڑے چیدہ پوائنٹ ہے وہ ہم ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ نادرا کو ٹیکس پیز کے ڈیٹا تک ایکسس دینے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے یہ جو مجوزہ ڈرافٹ ہے اس کے اندر ایک انہوں نے سیکشن 175 شامل کر دیا ہے. اس کے مطابق ایف بی آر کے پاس جتنا بھی ریکارڈ ہے ٹیکس پیئرز کا, اور وہ جو افراد جو ٹیکس ریٹرن فائلرز تو نہیں لیکن وہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, وہ سارا ڈیٹا نادرا کے پاس جائے گا. نادرا اس ڈیٹا کو اینالائز کرے گا, اور اینالائز کرنے کے بعد اس کو سٹیزن پورٹل کے اوپر ڈالے گا. پورٹل کے اوپر ڈالنے کے بعد نادرا, آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں, آپ نے فار ایگزامپل 1 لاکھ روپیہ ٹیکس پے کیا, تو اس ڈیٹا کے اوپر وہ اینالائز کریں گے. انالیسس کے بعد کہیں گے آپ کا 1 لاکھ روپیہ نہیں 1,20,000 روپیہ بنتا تو 20,000 اور دیں, اور وہ جو ریٹرن فائلر نہیں ہیں اس کو وہ کہیں گے کہ آپ ریٹرن فائل کریں اور یہ آپ کی obligation ہے یہ پے کریں. اچھا, اس میں کامران ایک چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے, اور یہ میرے لیے تھوڑی سی سرپرائزنگ بھی ہے ناظرین. ایک تجویز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کاروباری افراد ہیں اور جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی جو ادائیگیاں ہیں وہ اب کیش میں نہیں ہوں گی, ان کی ادائیگیاں بینکنگ انسٹرومنٹ جیسے آپ چیک کا استعمال کرتے ہیں بینک کا, اس میں نہیں ہوگا. تجویز کے مطابق بڑی کمپنیاں اگر ان کی کوئی ادائیگیاں تقریباً 2,50,000 روپے سے زیادہ ہے تو اس کے لیے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال کریں گی, اور اگر وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم استعمال نہیں کریں گی, کسی چیک کے ذریعے ادائیگی ہوگی, تو وہ جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ نہیں ہوگا, وہ اس کی آمدن میں ٹریٹ کیا جائے گا. یہ ایک بہت میجر ری شفل آ رہا ہے پالیسی کے اندر. کیا حکومت نے, ایف بی آر نے اس سے پہلے تیاری کی ہے اتنا بڑا میجر لینے سے پہلے؟ کیونکہ پاکستان کے اس وقت جو قوانین ہیں اس میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں کامران. اگر اس میں 2-3 میں آپ کو مثالیں دے دوں. ایک یہ ہے کہ پاکستان فار ایگزامپل آپ ایک پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے, لیکن ایف بی آر کے جو اس کا ریٹ ہے وہ اس کا 60 یا 70 لاکھ روپیہ ہے, تو 30 لاکھ روپیہ وہاں پہ بلیک منی استعمال ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر زراعت کے اوپر کوئی آمدن کے اوپر ٹیکس نہیں ہے, تو وہاں پہ بہت ساری جو آپ کی انڈسٹریل انکم ہوتی ہے اس کو لوگ ایگریکلچر انکم شو کرتے ہیں. اس کا کیا ہوگا؟ باہر سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ ٹیکس فری ہیں. تو اس سارے لوپ ہولز کی وجہ سے ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ پاکستان میں جو ابھی بھی بینکنگ سسٹم ہے وہ پرانا سسٹم ہے. ابھی بھی آپ چلے جائیں
تو ایون اسلام آباد جیسے کیپٹل ہے, ابھی بھی بینکوں کے باہر آپ کو لمبی لمبی لائنز نظر آتی ہیں. ہمارا بینکنگ سسٹم ابھی تک اس طرح سے ڈیجیٹائز تو ہوا نہیں ہے, تو آپ توقع کر رہے ہیں کہ ہماری ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے ہوں گی. اس کے اندر ایک اور جو بات, جو سٹوری, جو آرڈیننس کے اندر جو مجھے کیچنگ لگی کہ جو لوگ ٹیکس ریٹرن اپنی نہیں بھرتے اور ان پہ ٹیکس بنتا بھی ہے, تو گورنمنٹ ان کو بڑی انٹرسٹنگ سزائیں دینے جا رہی ہے. مثلا ان کے بجلی کے کنیکشنز, گیس کے کنیکشنز, ان کے موبائل فونز جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. یہ ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. کامران 2012 میں علی ارشد حکیم تھے چیئرمین ایف بی آر, سے پہلے وہ چیئرمین نادرا بھی, تو اس وقت انہوں نے ایک بل پارلیمنٹ میں پیش کیا تھا کہ وہ افراد جو اپنا سالانہ آمدن کا گوشوارہ جمع نہیں کرواتے تو ان کا CNIC جو ہے آپ سسپینڈ کر دیں. تو جب یہ بل گیا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں, اس وقت اسحاق ڈار تھے ممبر اس کمیٹی کے, تو انہوں نے اس چیز کی بڑی مخالفت کی تھی کہ کچھ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ناظرین جو تجویز ہے اس مجوزہ آرڈیننس کے اندر ابھی اس کی حتمی منظوری نہیں ہوئی, وہ یہ تجویز ہے کہ FBR کسی بھی کلاس کو ڈکلیئر کرے گا کہ آپ کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا لازم ہے. تو اگر آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کریں گے تو FBR یہ اختیار لے لے گا کہ وہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی کو کہے گا کہ آپ کے بجلی کا جو کنیکشن ہے اس کو منقطع کر دے, اور وہ گیس کی جو کمپنی ہے جو آپ کو گیس آپ کے گھر میں آتی ہے اس کو منقطع کرنے کا کہہ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی امپورٹنٹلی آج کی جو اسینشل سروس بن چکی ہے موبائل فون کی آپ کی جو سروس ہے وہ سسپینڈ ہو سکتی ہے. لیکن کامران یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایفرٹ اچھی ہے, شاید ہونی چاہیے, کیا اتنے ڈراسٹک میجرز لینے چاہیے. اگر ہم ماضی کے جس طرح کے لوگوں کا بھی رسپانس ہے, لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے, تو شاید آپ کو کلہاڑے کا استعمال کرنا پڑے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑی ڈیسپریٹ لگ رہی ہے. اس میں آخری جو پوائنٹ ہے ایک اور, کہ جو ہمارے ہاں بہت سے ایسے پروفیشنلز ہیں, لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, بہت سی چیزیں جو اپنے گھروں پر بیٹھ کر آپریٹ کرتے ہیں اپنا بزنس, اور لاکھوں کروڑوں کی ان کی کمائی ہے, ٹیکس وہ دیتے نہیں ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی ایک تجویز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اچھی تجویز ہے کہ ان لوگوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. دیکھیں کامران, یہاں پہ اگین پہلے تو تھوڑا سا بتا دیں پرپوزل کیا ہے. پرپوزل یہ ہے کہ ناظرین اس وقت آپ کے اگر آپ انکم ٹیکس ریٹرن فائلر نہیں ہیں اور آپ کا بجلی کا جو بل ہے وہ 25,000 روپے سے ماہانہ زیادہ ہے, تو 7.5% آپ کے اوپر ٹیکس لگ کیا گیا. اب جب آپ کو جولائی کے بلز آئیں گے تو آپ کو یہ پہلی دفعہ جھٹکا لگے گا. یہ پہلے ٹیکس نہیں تھا, پہلے ٹیکس یہ تھا 75,000 روپے ماہانہ بل کے اوپر. اب اس کے اوپر جو صدارتی آرڈیننس لانا چاہ رہی ہے حکومت, اس کے اندر یہ تجویز ہے کہ یہ وہ افراد جو کہ انکم ٹیکس وہ اپنے گوشوارے فائل نہیں کریں گے, ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نہیں آئیں گے, تو ان کی بجلی کے بلوں کے اوپر اضافی 35% تک ٹیکس لگے گا. اور یہ کون افراد ہوں گے, جیسے ابھی کامران بتا رہے تھے کہ اس میں لائرز ہوں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوں گے, IT پروفیشنلز ہوں گے, اس میں ڈینٹسٹ ہوں گے, اس میں ڈاکٹرز ہوں گے, دوسرے میڈیکل سروس پرووائڈرز ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ FBR کو اگر پتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے اور وہ ٹیکس فائل نہیں کر رہا, تو اگر اس کو یہ اس چیز پہ مجبور نہیں کر سکتا FBR کہ اپنا ریٹرن فائل کرے, تو پھر کیا یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ ان کو اوپر 35% اضافی ٹیکس لے کے وہ بھی اس کی بل کی اماؤنٹ کے اوپر ہوگا. ایک ڈاکٹر ہے وہ چیز کو انالائز کرے گا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں 35% اضافی ٹیکس دے دوں اور اپنی جو پیشنٹس ہیں اس کی فیس بڑھا دوں, یا میں FBR کے ٹیکس نیٹ کے اوپر جاؤں. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں, اس کے ہم جوابات لیں گے ایک بریک کے بعد. شبر زیدی سے اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نت نئے طریقے اپنا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بڑھایا جائے. ایک نیا آرڈیننس لایا جا رہا ہے جس میں ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کئی سزائیں آپ کہہ لیں یا پینیٹیو ایکشن کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ کتنے قابل عمل ہیں, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں, چیئرمین FBR رہے ہیں. شبر زیدی صاحب, آرڈیننس جو گورنمنٹ لانے کی کوشش کر رہی ہے, ویسے تو جو انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے اس کا مقصد FBR میں جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو بڑھانا ہے, لیکن یہ جو نیا آرڈیننس ہے اس میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ جو کمپنیز ہیں, تمام جو موڈ آف پیمنٹ ہے وہ جو ڈیجیٹل سروس پرووائڈر ہیں ان کے تھرو ہونا چاہیے. ایک, کیا یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا بہت مشکل کام ہے, یہ پاسبل ہے؟ سیکنڈ, اس کا کیا فائدہ FBR کو ہوگا, یہ جو ڈیجیٹل یہ جو سروس پرووائڈر ہیں ان کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ
جو پاکستان کی اکنامی کا آج اسٹیٹ ہے اس میں آپ اگر یہ کمپنیز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کھلوانا ہے اور باقی جو آپریشنز ہیں فار ایگزامپل پارٹنرشپ ہے یا سول پارٹنرشپ اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کھلوانا, تو پہلی بات تو شہباز یہ کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے اور اس سے آپ ڈی کارپوریشن کر دیں گے. مطلب لوگوں کا جو انسینٹیو ہے کمپنی بنانے کا وہ آلریڈی ہمارے یہاں بہت کم ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ اس کو کمپنی کے ساتھ ریلیٹ کرنا ویسے ہی غلط ہے. آپ اس کو اماؤنٹ آف ٹرانزیکشن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ اگر آپ نے یہ رکھا کہ کمپنی اور نان کمپنی پہ ڈسٹریبیوٹ کیا تو یہ کمپنی میں آپریٹ کرنا بہت مشکل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ بھی جو ڈیل کر رہی ہیں ان لوگوں سے ان کے آگے بھی جو میکینزم ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. تو میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی لیپ باؤنڈ افیکٹ آ جائے گا, وہ مجھے اس کی امید نہیں ہے. اور یہ ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نہیں ہو کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں اور بعد میں ہمیں اس پہ ریٹریک کرنا پڑے. اس کو سوچنے کے بعد فیصلہ کر دیجیے. اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں شاید آج یہ فیصلہ نہیں کروں گا. شبر زیدی صاحب, اس کے اگر آپ اوور آل جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کی, وہ اگر آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ کے ہاں ایگزمپٹڈ ہے, اس کے ساتھ ہی پراپرٹی کا ایکچوئل اس کی مارکیٹ میں قیمت اور ہے اور ایف بی آر کی ویلیویشن اور ہے, ڈی سی ریٹ کچھ اور ہے, تیسرا آپ کا ٹیکس فری آپ کا ریمیٹنسز آ رہی ہیں. تو اگر آپ تینوں بڑے سناریوز کو سامنے رکھ لیں تو آپ کے خیال میں ایسی وقت میں جب پاکستان کی کیش اکانومی ہے اس کو اب یکدم یہ جو سفر ہے ٹوورڈز ڈیجیٹل اکانومی, یہ ٹائم اس کا ٹھیک ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں اس کے آپ نے ایک چوتھی چیز, تین چیزیں گنائی نا, آپ نے چوتھی چیز نہیں گنائی. ایک چوتھی چیز ہے پریزمپٹیو ٹیکسیشن, کہ آپ کے ہاں ابھی بھی بلک آف دا چیزیں ہیں وہ پریزمپٹیو ٹیکس میں ٹیکس ہو رہی ہیں, تو آلدو اس کو ہم نے منیمم میں کنورٹ کر دیا ہے. تو اگر آپ کی پوری بزنس میں آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ جو پوری اکنامی ہے اس کا کتنا پورشن جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن پاسبل ہے, تو میں شہباز یہ کہوں گا کہ اٹ ول ناٹ بی مور دین 20% آف دا اکنامی. تو 20% اکنامی جو آلریڈی جو اس وقت ڈاکومنٹ میں آ رہی ہے وہ جو جس کو آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جانے کی کوشش کریں وہ آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہے. مطلب ٹیکس پوائنٹ آف ویو اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں کسی اور مقصد کے لیے تو ٹھیک ہے, مگر اگر آپ اس کو ٹیکس کے لیے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا پری ایمپٹیو ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے شہباز کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروویژن شاید یہ ہو سکتا ہے کوئی انسینٹیو دے کے لایا جائے, مگر یہ کہنا کہ یہ آبلیگیشن کے ساتھ لایا جائے گا کہ اسے کمپلسری ہے کہ وہ کرے, آئی تھنک دس ول بی ٹو ہارڈ فار دی اکنامی. شبر صاحب, سیکشن 21 کے اندر یہ امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اس کے ساتھ انسینٹیو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہیں دیکھیں 21 پہ لائیں گے نا, اگر 21 کے بعد ایگزمپشن بھی دے سکتے ہیں نا, 21 پہ لے آئیں گے. آئی ایگری ود یو, 21 جو ہے وہ ڈیڈکشن کا وہ سیکشن ہے 21 ہے جس میں الاؤبل ایکسپینڈیچر کا سیکشن ہے, تو وہ وہاں لے کر آئیں گے کہ جی اگر ان کیس آف کمپنی اگر ڈیجیٹل پیمنٹ نہیں ہوگی تو وہ الاؤبل ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا. شہباز اگر آپ یاد کریں تو اسی سیکشن میں ایک پروویژن ایک زمانے میں آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی کیش ٹرانزیکشن کرے گا تو وہ اس کو نہیں الاؤ ہوگا, بعد میں پرچیزز والی ٹرانزیکشن سے نکال دی گئی تھی. تو ہم 21 میں پہلے بھی ٹرائی کرتے رہے ہیں کہ 21 میں لے کر آئیں, مگر 21 میں ہم کبھی بھی ٹریڈنگ اکاؤنٹ کو نہیں لا سکے ہیں. مطلب ہم نے یہ ٹریڈنگ, مگر میں اچھا شبر صاحب, اس میں ایک اور جو اس آرڈیننس کے اندر جو اور تجاویز ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جو فائلر اور نان فائلر کا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کو دیا جائے. جب آپ ایف بی آر کے چیئرمین تھے 2019 میں غالباً یہ ڈیٹا آپ نے نادرا کو دیا تھا, لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ نادرا کوئی ہیلپ کر سکتا ہے ہماری ٹیکس بیس بڑھانے میں؟ دیکھیے شہباز, میں نے نادرا کو ڈیٹا نہیں شیئر دیا تھا. نادرا کا ایک ویو ہے جو کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. نادرا یہ ایزیوم کر رہا تھا پہلے کہ وہ اپنی ڈیٹا کے بیس پر ایک پریزمپٹیو انکم ٹیکس کا آرڈر نکال سکتے ہیں. مینس کہ وہ کسی آدمی کے ڈیٹا کے بیس پر یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ اس کی انکم اتنی ہوگی. میں نے اس وقت بھی ان کو یہ سمجھایا تھا کہ نادرا کبھی بھی انکم ٹیکس کی اسسمنٹ کی بیسس کسی بھی قانونی طور پہ نہیں بن سکتا. تو یہ بات ان کو سمجھ آ گئی تھی اور انہوں نے میری بات ایگری کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے 2 ویب سائٹ ریلیز کی تھی, ایک نادرا نے ریلیز کی تھی, ایک ہم نے ریلیز کی تھی ایف بی آر نے, اور ہم نے یہ ریورس تھا, انہوں نے ہمیں ڈیٹا دیا تھا جو ہم نے ریلیز کیا تھا اپنی ویب سائٹ پر. اب جو کنڈیشن آ رہی ہے وہ جس پہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایک بنیادی تھوڑا سا ڈسپیوٹ بھی پیدا ہوا تھا بٹوین دی
FBR بیوروکریسی اینڈ دا فائنانس منسٹر اینڈ دا پرائم منسٹر کہ یہ شیئرنگ کس طرح ہوگی. کیا FBR ناظرہ کو دے گا یا ناظرہ FBR کو دے گا؟ میں نے اس ایک پروگرام میں کل 2-3 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہ اس چیز کو ہمیں کرنا ہے. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ڈیٹا کی شیئرنگ کرنی ہے, مگر ڈیٹا شیئرنگ میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انکم ٹیکس کے قانون میں کسی انکم ٹیکس کے ڈیٹا کی شیئرنگ کسی اور ادارے کو کس حد تک کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ایک قانونی سخم ہے. تو اس قانونی سخم کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ناظرہ سے ڈیٹا لے کر FBR میں یوز کریں, نہ کہ FBR کا ڈیٹا ناظرہ کے پاس جائے. یہ ریورس سائیکل ہونا چاہیے, مطلب یہ ریورس ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے. چیئرمین صاحب آپ سے آخری سوال ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے. ایک آپ کا اس وقت انیشیٹو تھا کہ 3.5 لاکھ بجلی اور گیس کے کنیکشنز ہیں ان لوگوں کے پاس, کمپنیز کے پاس, کاروباری افراد کے پاس, وہ ٹیکس ریٹرن نہیں فائل کرتے, نہ سیلز ٹیکس کا نہ انکم ٹیکس کا. تو اب حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ وہ سیکشن 114 بھی انٹروڈیوس کرنا چاہ رہی ہے, جہاں پہ اس کو یہ اختیار ہوگا کہ بجلی کا کنیکشن, گیس کا کنیکشن اور ٹیلی فون کنیکشن, یہ اس کی جو سروس ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گی. تو آپ اسے اتفاق کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بڑا کوئی ریونیو آ جائے گا؟ دیکھیے نہیں, اس سے فرق تو بہت پڑے گا, مگر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس ایکشن کو ہم پولیٹیکل اینڈ اکنامک سائڈ پہ برداشت کر سکیں گے؟ میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 3.5 لاکھ میں سے 2,50,000 آج سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس آرڈیننس کے بعد 2.5 لاکھ کنیکشن انڈسٹریل کمرشل یونٹ کے ڈسکنیکٹ کر دوں گا؟ یہ اس میں پرابلم شہباز یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے کنیکشنوں میں جس کے نام میٹر ہے اس کے نام سے کاروبار نہیں ہے. ہماری گیس کمپنیز نے اور الیکٹریسٹی کمپنیز نے اپنے میٹرنگ ریکارڈ کو کاروبار سے ریلیٹ نہیں کیا ہے. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. یقیناً آن پیپر ماضی میں بھی بہت ریڈیکل سٹیپس لینے کی بات ہوئی, لیکن جب اس کو عمل درآمد کیا جاتا ہے تو جب حکومت کے اوپر دباؤ آتا ہے تو وہی اقدامات وہ واپس لے لیتے ہیں. یہ ابھی تک ایک آرڈیننس ہے, مجوزہ آرڈیننس ہے, اور یہ آرڈیننس کا جو وتیرہ ہے یہ بھی ختم ہونا چاہیے. ٹیکس کلیکشن, FBR کی ریفارمز ایک اہم قومی معاملہ ہے, تو کیوں نہیں حکومت اگر یہ تمام تجاویز اتنی اچھی ہیں تو اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے, اچھے طریقے سے ڈیبیٹ ہو اور کنسنسس کے ساتھ آپ ایک نیا قانون لائیں. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.